खुश आमदीद listeners. I am yours narrator and today I am going to start episode number 3 of तुम आखिरी जजीरा हो अज कलम उम्मे मरियम। बुझे बुझे से अजीब दिन है, ख्वाब है ना ख्याल कोई, ना मंजर में कोई कशिश है ना मौसमों में जमाल कोई। हम एक दूजे को अपनी अपनी अधूरी आंखों से देखते हैं, हमारी बरसों की चाहतों पे उतर रहा है जवाल कोई। जो हंसना चाहें तो अश्क निकलें, जो रोना चाहें तो हंसते जाएं, हमारे जज्बात गिरवी रख कर बना रहा है मिसाल कोई। वो टेरेस पर खड़ी थी, फिजा धुंध से बोझल थी, आसपास बर्फीली हवाओं की सरसराहट थी, वजूद में दौड़ते खून को भी गोया जमाने के दर पे थी, मगर वो जैसे हर एहसास से आरी थी। हवा का एक तेज झोंका उसे छूकर गुजरा और उसकी शाल के पल्लू को हिला गया। वो तब भी बेखबर रही, मगर जब एक मेहरबान हाथ का लम्स उसके कांधे पर उतरा तब वो इस गफलत भरी कैफियत से बाहर आई थी। गर्दन मोड़ने पर उसने अपनी दाहिनी जाने मम्मा का पुरशफ़क़त चेहरा नजर आया, जिस पर उसके लिए बेतहाशा मोहब्बत का रंग था। बहुत सर्दी है बेटा, आप बाहर क्यों आ गईं? अंदर चलें वरना ठंड लग जाएगी। उनके चेहरे की तरह उनका लहजा भी मोहब्बत से भरपूर था, नम और मोहब्बत से भरा। पर्णिया ने जरा सा तजाहल बरता, फिर उस खामोशी से उनके साथ कमरे में आ गई। कमरे की फिजा में मीठी खुशगवार हिद्दत थी। आतिशदान में लकड़ियां जल रही थीं और चारों बुजुर्ग अफराद वहीं जमा थे। आज उन्हें यहाँ आए दूसरा दिन था और तब से गोया दोनों ख्वातीन ने उसे अपनी बेपनाह पुरशफ़क़त पनाहों में लिया हुआ था। मम्मा और मम्मा जान तो गोया उसे देखकर पहली निगाह में ही आशिक हो गई थी। ऐसा मासूम, नूरखेज और दिलरुबा हुस्न शायद ही उनके निकाह से पहले गुजरा हो। वो तो उसकी वारी सदके होते, उसकी बलाएं लेते न थक रही थी। शोहर से जो एक अनकहा सा शिकवा था, बेटे से ज्यादती का वो कब का भूल चुका था। बल्कि उन्हें तो सही तौर पर इस इंतखाब पर फख्र महसूस होने लगा था। और जब उन्होंने जाना वो मेडिकल के दूसरे साल में हैं, तो माज का खसूसी चुनाव भी उनकी समझ में बखूबी आ गया था। बहुत बेवकूफ़ है माज भी, अगर एक निगाह देख लेता तो शायद इतना शोर कभी न मचता। उन्हें बेटे का ववेला करना याद आया तो वो मुस्कुरा दी। खैर, अब मैं खुद बताऊंगी उसे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर्णिया पर्णिया बेटा, आज शाम से पहले हमें निकलना है घर जाने को। आपने अपनी तैयारी तो कर ली है ना? पापा जो सेल फोन पर मसरूफ थे फरागत के बाद, जब सबसे पहले उसकी सिमत मुतवज्जा हुए थे। आप अपनी ज़रूरी चीज़ें ही लेना बेटा, कपड़े वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं और बन जाएंगे। मम्मा जान के कहने पर वो जो होठ काट रही थी, यूं ही सर झुकाए उंगलियां मसलती रही। आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? वो एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं हॉस्टल में होती हूँ ना, तो अब भी वहाँ। बेटे, पहले की बात और थी, तब आपका घर दूर था, मगर अब तो मेरा घर भी कोई नहीं रहा। दादू के बाद मैं, वो एकदम से चेहरा हाथों में ढांप कर बिलक उठी थी। वो भूली नहीं थी, भूल सकती ही नहीं थी वो सब कुछ जिसकी हवास बाख्तगी ने उसे साकिन कर दिया था। एहसासात भी खोया जामिद हो गए थे, ये जान कर के दादू उसका निकाह इमरजेंसी में किसी से कर रहे हैं। कौन, किससे, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता दादू की आंखों में जितनी बेबसी थी, जो इल्तिजा थी, उसे रद्द करने का हौसला वो कहाँ से लाती, जब ही उनकी ख्वाहिश पर चुपचाप सर तस्लीम में खम कर दिया था। वरना जो उसकी अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग थी, उनमें शादी को तो अगले कई सालों तक तसव्वुर भी नहीं था। मगर कुछ काम इंसानी इरादों और मंसूबों से एकसर ऊपर के होते हैं, जिन्हें कुदरत ने तय किया होता है और वो होकर ही रहते हैं। ये भी एक ऐसा ही काम था जो जितना भी गैर मुतवक्को था, उसने उसे कबूल कर लिया था। वो उस बात से भी मुतमईन थी कि दादू का इंतखाब उसके लिए बेहतरीन ही होगा। निकाह नामे पर साइन करते और कबूलियत के मराहिल से गुजरते वक्त माज हसन का नाम उसकी समात और बसारत का हिस्सा बना, तो उस हंगामी सूरत हाल के बावजूद दिल उस एक नाम से जाने कैसे और क्यों सनाशाई का मरहला बहुत सरत से तय कर पा गया था। और इस नाम से सनाशाई इतनी सरअत से बढ़ी थी कि उसके बाद महज चंद घंटों में ही जितनी बार भी उसने दोहराया, फिर एहसन अंकल के मुंह से इस नाम को सुना, उसे अपनी हार्ट बीट मिस होती महसूस हुई थी। मगर ये कैफियत इतनी लम्हाती होगी, ये उसका गुमान तक भी न कर पाई थी। अगली सुबह वो हसब मामूल नमाज फजर के बाद
چہل قدمی کے لیے لان کی سمت جانے کو اپنے کمرے سے نکلی تھی تو احسان انکل اور معاذ کے کمرے کے آگے سے گزرتے اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ احسان انکل حیران پریشان کمرے کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کے مدمقابل یقینا وہ معاذ حسن تھا، بلیک سوٹ میں اونچا لمبا بے حد خوبرو نوجوان جس کے چہرے کے تمام عضلات تناؤ کا شکار تھے اور لہجہ بے حد تلخ تھا۔ آپ مجھے اب کسی قیمت پر نہیں روک سکتے پاپا، یہ بات طے ہے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر چکے، اب آپ مجھے گن پوائنٹ پر پہلے کی طرح مجبور نہیں کر سکیں گے۔ یاور یاد رکھیے گا، اس مرتبہ آپ نہیں، میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا اور یہ محض دھمکی نہیں ہوگی۔ کتنے تلخ الفاظ تھے اور کتنا عجیب، گو کہ اسے عادت نہیں تھی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کہ کسی کی باتیں سنتی، مگر معاملہ صرف کسی کا تو نہیں رہا تھا، اس کی اپنی ذات بھی انوالو ہو چکی تھی اور جس کے ساتھ انوالو ہوئی تھی وہی ہتے سے اکھڑا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی دہک رہی تھیں۔ تم خوامخواہ جذباتی ہو رہے ہو معاذ، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے اپنے بابا پہ؟ بیٹا ایک نظر پرنیا کو دیکھو تو صحیح، ملو تو صحیح اس سے، تمہاری ساری شکایت دور ہو جائیں گی۔ اس نے سائیں سائیں کرتی سماعت سے احسان انکل کی متلاجی آواز سنی تھی اور جیسے خود اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو گئی۔ وہ اتنی حقیر تھی، اتنی بے مایا کہ کوئی اسے اتنی شدت سے ٹھکرا رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مزید کسی حماقت کا، وہ جیسی بھی حور پری ہو، مجھے ہرگز بھی قابل قبول نہیں۔ یہ بات آپ آج اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنی محترمہ بہو صاحبہ کو بھی سمجھا دیجیے گا۔ وہ کچھ اور بدک کر گررایا تھا اور ایک جھٹکے سے مڑا تو پرنیا کو اس کی آنکھوں میں شعلے لپکتے ہوئے نظر آئے تھے، وہ جو اہانیت کے احساس سے پار پار ہو رہی تھی۔ اسے مڑتے دیکھ کر سرد سے ستون کی آڑ میں آ گئی تھی اور وہ بیگ اٹھائے تن تناتا ہوا اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پرنیا فگار روح اور دل کے ساتھ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب اس پل اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہرگز ہرگز بھی اپنی انا کا خون نہیں ہونے دے گی۔ جبھی دادو کی وفات پہ بھی اس نے خود سے شاہ ہاؤس اطلاع نہیں پہنچائی تھی۔ وہ تو ملازمہ نے خود دھیان رکھا تھا کہ پاپا نے اسے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں فون کرنے کا خاص تاکید کی ہوئی تھی، ورنہ وہ شاید انہیں اطلاع بھی نہ کرتی۔ مما جان اور مما کے ساتھ پاپا بھی اس کے یوں بلک اٹھنے پر پریشان ہو گئے تھے۔ مما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گویا گود میں ہی اٹھا لیں، کبھی گلے لگاتی، کبھی پانی پلاتی، بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ کیا ہوا بچی، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ اور پرنیا، وہ اتنی محبتوں کے آگے خود کو بے بس پا رہی تھی، بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال پائی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس دادا یاد آ رہے ہیں، اس نے ہچکی بھرتے ہوئے آنسو پونچھ لیے اور دل گہری سے جواب دیا۔ انا پرست ایسی تھی کہ اس بات کو عیاں کرنا، اپنا بھرم کھونا بھی گوارا نہیں تھا۔ خدا انہیں اچھی جگہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بیٹا خود کو سنبھالو، ہم سب ہیں نا آپ کے اپنے، اور مجھے آنٹی نہیں کہو، مما کہو، مما ہوں میں تمہاری۔ مما جان نے پھر اسے پیار کیا تو وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا کر آنسو ضبط کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ مزید بولتا، پاپا کا سیل فون دھیمے سے گنگنانے لگا تھا۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکالنے سے قبل کافی کا مگ ذرا آگے جھک کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر جہان کالنگ کے الفاظ چمکتے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹے، خیریت سے ہو؟ جی چاچو، مگر ایک پرابلم ہے۔ آپ لوگ واپس کب آ رہے ہیں؟ سویم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ آج ہی روانہ ہو جائیں گے۔ خیریت؟ چاچو آپ نے بھابھی کے لیے کیا سوچا؟ بیٹے ہم ساتھ لائیں گے بچی کو۔ ایکچولی چاچو معاذ کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ جیسے بہت جھجک کر، بہت الجھ کر کہہ رہا تھا۔ اسے کہو جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ڈیمن اٹ، وہ غصے سے بولے اور ایک نگاہ حاضرین پر ڈال کر احتیاطاً کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ بہت خفا ہو رہا تھا چاچو، بلکہ گھر سے چلا گیا ہے۔ اسی غصے میں میرا خیال تھا آج واپس آ جائے گا، مگر اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، انہوں نے جہان کی بات کاٹ کر غصے سے کہا تھا۔ چاچو اس کا کہیں پتہ نہیں ہے، وہ اس بات پہ خفا ہے کہ آپ بھابھی کو یہاں لائیں گے۔ میں نے کہا نا، پرواہ نہیں ہے،
چلا گیا تو بہتر ہے، ورنہ میں خود آ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ ایسی ناحلف اولاد کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بے تحاشا مشتعل ہو چکے تھے۔ چاچو پلیز معاملے کو سنبھال لیں پلیز۔ جہان کے رسانیت سے کہنے پر وہ ہونٹ بھیج گئے تھے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے جہان بیٹے، اور اس کے پاگل پن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی فضول ضد کی وجہ سے میں بچی کو کیسے غفلت برت لوں؟ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے میں نے، مذاق نہیں ہے یہ بات۔ آپ ٹینشن مت لے چاچو، آپ لوگ گھر آ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے فائن، مگر میں اس کی کوئی فضول بات ہرگز نہیں مانوں گا، اور پرنیا اسی گھر میں رہے گی ہمارے ساتھ، انہوں نے تنفر سے کہا اور سیل فون آف کر کے اپنے دھیان میں پلٹے تو خود سے محض چند قدموں کے فاصلے پر پرنیا کی موجودگی نے انہیں گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ آپ کب آئیں بیٹا؟ وہ خامخواہ مسکرائے۔ جب آپ بہت پریشان ہو رہے تھے میری وجہ سے۔ جی، جواباً وہ جیسے کسی کرب سے گزر کر مسکرائی۔ آپ میری وجہ سے ٹینشن مت لیں انکل پلیز، میں نے کہا نا کہ میں ہاسٹل میں ہی ہوتی ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میری وجہ سے آپ انہیں گھر سے نکالیں مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ پاپا کو شاید اس سے حد تک صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ یہ سچویشن صحیح معنوں میں انہیں سٹپٹا کے رکھ گئی تھی۔ بیٹے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات انکل پلیز پلیز انکل آپ میری پوزیشن کو سمجھیں، مجھے مزید ڈیگریڈ مت کریں۔ اس روز آپ اور ان کے بیچ جو بات چیت ہوئی وہ بھی میں سن چکی ہوں۔ یہ محض اتفاق تھا، مگر میں سمجھتی ہوں اچھا اتفاق تھا۔ خدا نے مجھے یقینا کسی بہت بڑی ذلت سے بچا کر قدرے معمولی ذلت سے ہمکنار کیا ہے۔ بات کے اختتام سے پہلے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ پاپا تو جیسے شاکڈ کھڑے رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں وہ بات بھی پوری نہیں کر پائے تھے۔ انکل پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے آپ کے خلوص محبت پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ پرنیا سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی تھی تو نرمی سے گویا ہوئی، مگر یہ میری غلطی ہے کہ میرا انتخاب فورگیٹ اٹ انکل۔ پرنیا کے رخائی سے ٹوک دینے پر ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزرا تھا۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ میں آج ہی ہاسٹل جانا چاہوں گی، آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ پرنیا نے گویا اپنی کچھ دیر قبل کی بیگانگی کا ازالہ کرنا چاہا تھا۔ شور بیٹے، کیوں نہیں، آپ تیاری کرو۔ تھینکس۔ وہ آہستگی سے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ نیکسٹ سین۔ مما اور ماما جان کو پاپا کے اس اچانک فیصلے نے شدید اختلافات سے دوچار کیا تھا، جس کا برملا اظہار بھی ہوا پرنیا کے سامنے بھی اور اس کے ہاسٹل چلے جانے کے بعد بھی۔ البتہ پاپا جان چھوٹے بھائی کا بے حد سنجیدہ چہرہ دیکھ کر معاملے کی غیر معمولی سنجیدگی کو پا گئے تھے۔ کسی بھی قسم کے سوال سے اجتناب برتا کہ بھائی بھلے چھوٹا تھا مگر ہمیشہ بہت گمبھیر مسائلوں کا حل بہت آسانی سے نکالتا رہتا تھا، اور وقت نے ثابت کیا تھا ان کے فیصلے کتنے صحیح اور منافع بخش ثابت ہوتے تھے۔ انہیں اپنے بھائی کی قابلیت پر ہرگز بھی شبہ نہیں تھا، مگر مما جان کے ساتھ مما کا احتجاج اور ناگواری تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ ارے میں کہتی ہوں ضرورت کیا ہے آخر اپنا گھر چھوڑ کر بچی کو ہاسٹل چھوڑنے کی؟ کتنی غیر مناسب بات ہے، پھر صدمے میں ہے، اپنوں میں ہوتی تو جلد سنبھل جاتی۔ مما جان کو ایک بار پھر ہول اٹھا تھا تو شروع ہوئی تھی۔ پاپا نے اپنی جگہ پہ پہلو بدلا اور غیر شرعی انداز میں گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی۔ ہاں تو اور کیا، مگر انہیں ہمیشہ اپنے فیصلے تھوپنے کی عادت رہتی ہے۔ شاید انہیں ماس پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ بولڈ ضرور ہے مگر میرا بچہ بے باک نہیں ہے۔ مما بھی جو جانے کیا سوچ کر کلس رہی تھی جل کر بولی تھی تو پاپا کا ضبط اسی لمحے جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، تلخ سمیت بیوی کی طرف مڑے تھے۔ ہاں، اس فیصلے کے پیچھے آپ کا بیٹا ہی وجہ بنا ہے، مگر وجہ اس کی بولڈنس نہیں، اس کی ہٹ دھرمی اور ناگواری ہے۔ وہ محض اس وجہ سے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ پرنیا اس گھر میں آ رہی ہے، اور یہ میرا نہیں پرنیا کا فیصلہ ہے۔ بچی جتنی بھی بے بس سہی، مگر بہرحال اپنی انا اور عزت نفس اسے بہت عزیز ہے۔ شکر کیجیے بیگم صاحبہ، آپ کا واسطہ خاندانی رواداری گھرانے کی لڑکی سے پڑا ہے، ورنہ اس بات پہ آج کل کی لڑکیاں طوفان اٹھا دیتی ہیں۔ مگر وہ حرف شکایت بھی زبان پر نہ لائی۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، آنکھ بھی دہک اٹھی تھی، جبکہ اس انکشاف کے زد پہ آئے باقی کے تینوں نفوذ گویا ساکت ہو گئے تھے۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ میرے گھر جانے سے پہلے چلا گیا، ورنہ جو اس کے کرتوت ہیں نا، میں خود اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا۔ وہ ضبط کھو کر پھٹ پڑے تھے۔
جب بابا جان نے نرمی بھرے انداز میں اپنا ہاتھ ان کے بازو پر رکھا تھا۔ کام ڈاؤن احسان، سنبھالو خود کو یار، اللہ بہتر کرے گا۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہوا محسوس کر کے انہوں نے رسانیت امیز لہجے میں کہا تو پاپا ہونٹ بھینچ کر پھر سے گاڑی اسٹارٹ کرنا شروع کی۔ مما نے ڈھال سی بیٹھی تھی۔ سین چینج۔ جب مزید ایک ہفتے تک بھی نہ اس کا پتہ چل سکا نہ واپسی ہوئی تو شاہ ہاؤس کا ہر مکین مایوس سوائے پاپا کے اس کی خیریت کی فکر سے دو چار ہوا تھا۔ جہاں تک جہان کی بات تھی تو وہ پہلے دن سے ہی اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ مما کا ضبط بالآخر جواب دے گیا۔ آخر ماں تھی، بدحواس ہو کر جو رونا شروع ہوئی تھی تو کسی کے چپ کرائے نہیں ہوئی تھی۔ مما جان بھی دیورانی سے عزل وفاداری نبھاتے پوری طرح ساتھ دے رہی تھی کہ معاذ انہیں جنید سے بھی کہیں بڑھ کر عزیز رہا تھا۔ اللہ جانے کس حال میں مارا مارا پھرتا ہوگا میرا بچہ، کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، کپڑے بھی ساتھ لے کر نہیں گیا ہے، کیا کرتا ہوگا، اسے تو میرے ہاتھ کے سوا کسی کا کھانا بھی پسند نہیں آتا۔ پاپا گھر آئے تو وہ رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ ان کا موڈ خواہ آف ہونے لگا۔ آپ کا بیٹا بچہ نہیں ہے، دودھ پیتا ہوا کہ کہیں رل رہا ہوگا۔ محترم ضد منوانے کو گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ذرا باہر کی خاک چھان لینے دیں، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ احسان بس کرو تم ہی، وہ تو بچہ ہے، تم ہی باز آ جاؤ، بہرحال تم بچے نہیں ہو۔ مما نے جن شاکی نظروں سے مما جان کو دیکھا تھا، شوہر کی اس سخت ست پر انہی کا اثر تھا کہ وہ دیور کی کلاس لینے لگی تھی۔ پاپا نے بریف کیس صوفے پر اچھالا اور ٹھنڈا سانس بھر کے ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتے ہوئے تھکے ہارے انداز میں بولے تھے، پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ موصوف کی منت سماجت کر کے گھر واپس لاؤں اور اس کے مطالبات مانوں؟ ان کی آنکھوں میں سرد مہری اور بیزاری تھی۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مما کے چمک کر کہنے پر انہوں نے کس قدر خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ اس کے مطالبات جانتی ہیں بیگم صاحبہ؟ سب سے پہلے وہ پرنیا سے قطع تعلق کا اعلان کرے گا۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں تو میں ڈھونڈ لاتا ہوں واپس۔ ان کے لہجے کی تلخی اور صفاقی نے مما کے ساتھ کمرے میں موجود باقی کے افراد کو بھی کنگ کر ڈالا تھا۔ خدا نہ کرے انہوں نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ میرے بیٹے کے متعلق ہمیشہ بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ اسے لائیں تو صحیح، میں اسے پرنیا سے ملواؤں گی۔ اسے دیکھنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انکار کر دے۔ ان کے لہجے نے پاپا کے چہرے پر زہر خند بکھیر دیا۔ بھول ہے آپ کی، آپ کے بیٹے کا دماغ بہت ٹیڑھا ہے، آپ کی خوش فہمی دھری رہ جائے گی۔ آپ پھر بدگمانی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا مجھے ٹریٹ کرنے دیں اسے۔ مما نے اپنی بات پر زور دیا تو انہوں نے کاندھے اچکائے تھے۔ اوکے فائن، کریں جو آپ کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جہان بیٹے کہوں ماں سے گھر آ جائے، اس کے پاپا کہہ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ ایک دم سے چمکنے لگا تھا۔ اس کا نمبر پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آف جا رہا ہے چچی جان، میں بارہا ٹرائی کر چکا ہوں۔ اس کے جواب پہ مما کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ ایک بار پھر ٹرائی تو کرو بیٹا، کیا پتہ رابطہ ہو جائے۔ مما جان کے کہنے پر اس نے محض ان کا دل رکھنے کو اپنا سیل فون اٹھایا تھا۔ ماس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے 1% بھی امید نہیں تھی رابطہ ہوگا، مگر دوسری جانب جانی بیل کی آواز نے اس کی دھڑکنوں کے شور کو بڑھا دیا تھا۔ تیسری سے چوتھی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی۔ ہاں جی بولو۔ جہان کو لگا تھا جیسے کتنے عرصے بعد وہ اسے سن رہا ہے۔ ماس کہاں ہو تم؟ سیل بھی آف جا رہا تھا۔ مقصد کی بات کرو، فون کیوں کیا ہے؟ ماس کا لہجہ ایک دم سے روکھا ہو گیا تھا۔ جہان نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ چچی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کیوں کر رہے ہو ماس؟ وہ بہت فکر مند ہے، تمہاری وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں۔ اس نے دانشتہ غلط بیانی کی تھی، اسے قابو کرنا آسان نہیں تھا۔ انہیں میری طرف سے تسلی دے دو، ابھی مرا نہیں ہوں بہرحال، وہ کلس کر بولا تھا، جبکہ مما بار بار ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، میری بات کرواؤ، فضول مت بولا کرو، بتاؤ کہاں ہو، کیوں اغوا کرنا چاہتے ہو؟ وہ تلملا کر بولا تھا۔ جہان کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں ہونا تم کوئی الہڑ مٹیار کہ اغوا کرنے کا سوچوں یار، ماں سے ملو آ کر، بہت اپسیٹ ہیں وہ۔ پاپا کہاں ہیں؟ اگر گھر پہ نہیں ہیں تو میں ابھی آ جاتا ہوں۔ ایکچولی مجھے اپنے ڈاکیومنٹس بھی چاہیے نا، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں نہیں بتاؤ گے۔ ڈونٹ وری، آ جاؤ۔ مگر پاپا نہیں ہیں وہ، آ جاؤ۔ جہان نے دانشتہ پھر غلط بیانی کی اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک بار آ جاتا پھر باقی کام آسان تھا۔ سین چینج۔ دیکھو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، صرف مما کی وجہ سے آیا ہوں، ویسے انہیں ہوا کیا ہے؟ جہان اسے گھر سے باہر ہی اپنے انتظار میں ٹہلتا مل گیا تھا۔
जहान उसे देखता रह गया। ब्लू जीन्स पर लेदर की ब्राउन जैकेट फ्रेश शेव की नीलाहट लिए खूबरू चेहरे पे बेहद फ्रेश नजर आ रहा था। वो कहीं से भी निढाल और पशमुर्दा नजर नहीं आता, जैसा नक्शा दिन रात मम्मा उसका खींचा करती थी। ये हाल हो गया होगा, वो हाल हो गया होगा मेरे बच्चे का। तुम मिल लो उनसे, और डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तुम क्या समझते हो मैं अब हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ मुझे एडवांस मिल गया है। ओह अच्छा ठीक है। जहान ने सर हिलाया और उसकी हमराह गेट से अंदर दाखिल हो गया था। पापा तो आ गए हैं, तुमने झूठ बोला था मुझसे। वो बिदका। जहान गड़बड़ा सा गया। खा नहीं जाएंगे तुम्हें यार, ये क्या करते हो? वो सौगात तो साथ उठाकर नहीं लेकर आए। वो किस कदर बेरुखी बेएतनाई से बोला था। कौन सी सौगात? जहान वाकई नहीं समझा था। वहीं फसाद की जड़ उनकी पिंडो बहू। वो जी भर के चिढ़ा। जहान को हंसी आने लगी। यानी रिश्ता मानते भी हो? शट अप जे, मैं मजाक में भी ऐसी बात पसंद नहीं करता। वो हत्थे से उखड़ा तो जहान को ढीला होना पड़ा। ओके ओके, वैसे इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी साथ नहीं आई। खबरदार जो तुमने उसे भाभी कहा, समझे? वो आंख निकाल कर गुर्राया तो जहान ने बेबसी से उसे देखा। फिर और क्या कहूँ? उसका जो भी नाम है वो लिया करो। मेरे हवाले का दुम छल्ला साथ लगाने की जरूरत नहीं है। जवाबा वो फुंकारा तो जहान ठंडा सांस भर के रह गया। ओके सर, कुछ और ऑर्डर? इतने ही फर्माबरदार होना तुम जैसे। वो तल्ख हुआ। इससे पहले कि जहान जवाबा कुछ कहता, अपने ध्यान से ड्राइंग रूम से बाहर आती ज़ैनब मास को उसी सिमत आते देखकर ठिठक गई थी। शायद उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था, और जब वो उसे यकीन को पा गई तो कुछ खुशी से और कुछ जज्बातीपन से भाग कर आई और बेसाख्ता उसके गले लग गई। कहाँ चले गए थे लाला? अब तो आ गया हूं ना, वो धीमे से मुस्कुराया था। अब जाएंगे तो नहीं? तुम परेशान मत हो, रिलैक्स, माज ने दानिश्ता जवाब खोल कर दिया था। ज़ैनब उसके साथ लगी अंदर कमरे में आई थी, जहां मम्मा समेत सब गोया उसी के मुंतज़िर थे। उसे देखते ही एक शोर सा मच गया था। बारी बारी सब उससे यूं गले लग रहे थे जैसे वो हज करके वापस आया हो। वो कुछ छेद सा गया था। बेटे कहाँ चले गए थे? आप रोए नहीं प्लीज़। अब फिर तो नहीं जाओगे? इनका खदशा ज़बान पे आया। ये हालात पे डिपेंड करता है। उसका लहजा रूखा हुआ था। आप सुनो तो बेटे, पर्णिया बहुत प्यारी है रियली। मैं तो उसे देखकर, मैं इस बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहता। अगर सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे बेटे तुम? अगर आपने ये टॉपिक क्लोज ना किया तो मैं अभी और इसी वक्त दोबारा चला जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आती आप लोग मुझे क्यों टीज करना चाहते हैं। वो चीख उठा था। कमरे में जैसे सकूत छा गया था। आप अब कहीं मत जाना मेरे बच्चे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। मम्मा ने उसे लपेट कर फिर से रोना शुरू कर दिया था। वो कुछ उकताया हुआ नजर आने लगा था। ये बात आप मेरी बजाय पापा को समझाएं कि वो मुझसे अपने मुतालबात ना मनवाएं। वो फिर से बदलिहाज हुआ था। क्या मुतालबात हैं तुम्हारे? पापा की आमद अचानक हुई थी। उनका लहजा खौफनाक हद तक संजीदा था। एक पल को तो खुद माज भी गड़बड़ा गया था, मगर अगले लम्हे उसका अजली एतमाद उसके साथ था। मुझे आपका फैसला काबिल कबूल नहीं है। ये महज आपकी जिद थी जो पूरी हुई। मैं अपनी पसंद से शादी करने का हक रखता हूँ। उसने जवाबा उनकी आंखों में आंखें डालकर दो टुक अंदाज में कहा था। पर्णिया के बारे में क्या सोचा है? पापा का चेहरा लाल भभूका हो रहा था। उसके बारे में आप है ना सोचने को? वो बेहद तल्खी से बोला था। मैंने सोच लिया है। तुम उसे पूरी इज्जत व एहतराम से रुखसत करवा के लाओगे और इसके सारे हकूक पूरे करोगे, वरना क्या? वो तंजिया से उनकी बात उचक कर बोला था। वरना तुम अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे दोगे। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकता। उनके मुतालबे ने मम्मा के हल्क से चीख निकाल दी थी। मम्मा जान का अलग दिल थाम कर रह गई थी। एहसान, ये क्या कह रहे हो? वो बेसाख्ता चीखी थी। बोलो क्या करना चाहते हो तुम? मैं आपका पहला मुतालबा मानने से कासिर हूँ। हाँ, दूसरा मुतालबा पूरा करना कतई मुश्किल काम नहीं है। कहें तो अभी तलाक दे दूँ? वो खाइफ हुए बिना उस सुकून से बोला तो माहौल पर गंभीर सन्नाटा दर आया था। पापा के चेहरे की रंगत एकदम से मुतगय्यर हो गई थी। आंखें शिद्दत गम से लहू रंग होकर दहकने लगी थी। वो लम्हे में जैसे उम्र भर का सौदा हार गए थे। माँ से इस हद तक बेएतनाई और बदलिहाजी की बहरहाल उन्हें तोक्को नहीं थी, मगर ये अजियत बार बार सहना और परनिया को उसके नाम के साथ लटका के रखना भी बहरहाल उन्हें गवारा नहीं था।
جبھی پہلو میں اٹھتے درد سے بے نیاز ہو کر انہوں نے اسی پل اس پلسرات کو عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دو تم اسے طلاق، ابھی اور اسی وقت، کاغذی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، ویسا ہی ہمیشہ والا مضبوط ڈو ٹک اور قطعی انداز، مگر ماما جان ان کے اس مطالبے پہ بے اختیار ہو کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے بھابھی بیگم، انہیں روکیں، منع کریں، انہیں اپنی انا کے حصار میں مقید ان دونوں مردوں کو اندازہ نہیں ہے یہ ایک بے قصور بے گناہ لڑکی کو کیسی شرمناک ذلت سے دوچار کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی آواز میں اتنا کرب، اتنی دلگیری تھی کہ ماما جان جو خود اس ایک پلٹ جانے والے صورتحال سے کنگ ہو گئی تھی، وہ ایک دوسرے کے مقابل مرنے مارنے والے تاثرات لیے کھڑے پاپا اور ماز حسن کی جانب لپک کر آئی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے احسن، باز آ جاؤ، ماز آپ جاؤ بیٹے، اپنے کمرے میں جاؤ، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، ہمیں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف کر دو۔ باری باری دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے وہ بھی خود پہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ماز جو کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ بھیج کر سر جھکا گیا۔ کچھ فاصلے پر پاپا بھی ہارے ہوئے انداز میں نڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ماحول میں ایک بار پھر جیسا سناٹا چھا گیا تھا، بس مما کی سسکیاں اور ماما جان کی ہچکیاں کی آواز وفکے وفکے سے گونج رہی تھی۔ ماز کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا تھا اور ابھی چوکھٹ سے قدم باہر رکھے تھے جب مما کچھ گھبراہٹ میں اس کے پیچھے دوڑ آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو ماز؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا مما، مسئلہ آپ کی چہیتی کی رہائش کا ہے نا، اسے آپ یہیں رکھیں۔ وہ انہیں کسی روٹھے ناراض بچے کی طرح لگا تھا، وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ جتنی بھی چہیتی ہوں مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا لاڈ اٹھایا تھا جس کا اثر اس پر نظر نہیں آیا تھا۔ ایسے کیوں ہو رہے ہو ماز؟ وہ رہاسی ہونے لگی تھی۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہے مما، زیادتی میرے ساتھ کی گئی ہے، میرے سارے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، زبردستی بلیک میلنگ کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا گیا ہے۔ مما اگر آپ سمجھیں تو شادی محض جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ میں اپنے ذہنی لیول کے مطابق شریک حیات کا متمنی تھا۔ اگر محض پہلی بات میرے نزدیک اہم ہوتی تو میں خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی رچا کر بیٹھ جاتا۔ مجھے افسوس ہے آپ لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں۔ پاپا نے تو بالکل بھی نہیں، وہ گہرے دکھ سے دوچار ہو کر بولا تھا۔ توہین کا احساس روح میں کچوکے لگانے لگا تھا۔ بیٹے آپ محض غلط فہمی کا شکار ہو، پرنیا ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ اجلی میدے جیسی رنگت، بے حد گلابی ہونٹ، بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پگراج جیسی ہیں۔ میری جان یقین کرو میرا تو دل صحیح معنوں میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ جتنی خوشی سے بتا رہی تھی اس قدر بے دلی سے چپ ہوئی۔ وہ واش روم میں گھسا ہوا تھا اور اپنا شیونگ کا سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ شوق سے نہیں کہہ سکتی تھی اس نے ان کی بات سنی بھی ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، وہ دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ تو آپ نہیں رکو گے؟ انہوں نے اس کی تیاری کے مرحلے کو دیکھ کر بے چینی و اضطرابی میں مبتلا ہو کر سوال کیا تھا۔ مجھے کچھ دنوں بعد ویسے بھی اس گھر کو چھوڑ کر جانا تھا ماما، ابھی صحیح، چند دنوں بعد کیوں؟ وہ ہول سی گئیں۔ اسپیشلائزیشن کے لیے میں انگلینڈ جانے والا تھا، وہاں کی یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے، 1 ماہ بعد مجھے جوائننگ کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی کی خبر ایسے حالات میں ملی تھی کہ وہ کوئی تاثر دیے بغیر ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ افسردہ سا ہنسا۔ خدا مبارک کرے، مزید کامیابیوں سے نوازے، مگر بیٹے خفا ہو کر مت جاؤ۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں مما، اپنے پاپا سے بھی مت ہو، بلیو می بیٹا، آپ کو کبھی احساس ہوگا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تھا، یہ آپ کا خیال ہے نا؟ 1 ماہ بعد جب جانا ہی ہے تو پھر تب ہی جانا، یہ وقت ہمارے ساتھ گزار لو بیٹے پلیز، فور گاڈ سیک۔ وہ باقاعدہ منت پر اتر آئی تھی۔ پاپا کو اعتراض ہو سکتا ہے مما، پھر آپ کی بہو اتنا عرصہ کہاں رہے گی؟ یہ طے ہے اس کی موجودگی میں یہاں پر نہیں رہوں گا۔ انہوں نے دیکھا اس کے اکھڑے اکھڑے سے چہرے پہ بھی ایک غیر محسوس قسم کی سرخی تھی۔ وہ غیرت مند باپ کا بیٹا تھا، ناپسندیدگی، بیزاری اور اکتاہٹ اپنی جگہ، جو لڑکی اب اس کے نام سے منسوب تھی، خاندان کی عزت تھی، وہ در بدر ہو یہ اس کو بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھی
وہ ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ جب اتنا خیال ہے اس کا تو پھر تھوڑا سا کمپرومائز بھی کر لو نا میری جان، رہ لو اسی گھر میں اس کے ساتھ۔ مسکراہٹ دباتے وہ کس قدر شرارت سے بولی تو معاذ نے جھنجھلا کر بے حد ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ پھر مجھے غصہ دلانے والی بات کر رہی ہیں۔ اوکے بیٹا، مگر اس کی تم فکر نہ کرو، وہ ہاسٹل چلی گئی ہے، یہاں نہیں رہے گی۔ واٹ؟ ہاسٹل کیوں؟ جب گھر ہے تو؟ ہم نے کہا تھا مگر مانی ہی نہیں۔ ایکچولی وہ پہلے بھی ہاسٹل میں رہتی تھی نا، تعلیم کے سلسلے میں۔ بڑی اکڑ ہے محترمہ میں، وہ نخوت سے ناک چڑھا کر بولا۔ البتہ تعلیم کی تفصیلات میں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ماما کو پھر مایوسی ہوئی۔ اس اکڑ میں نسوانیت کا وقار ہے، جبھی بری نہیں لگ رہی۔ وہ انچاہی بن کر یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ستم یہ ہوا کہ اس پر ساری بات عیاں ہو گئی۔ وہ کس قدر دکھی نظر آنے لگیں۔ معاذ نے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا، پھر نخوت سے بولا، بہت اچھا ہوا پتہ چل گیا، سمجھدار ہوگی تو خود فیصلہ کر لے گی۔ مجھ پر بھی پاپا کا عتاب نازل نہیں ہوگا۔ بیٹے کی اس درجہ بے حسی کے مظاہرے نے مما کا دل دکھ سے لبریز کر دیا تھا۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں بیٹے، ایسی بری باتیں منہ سے نہیں نکالتے، خدا ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یوں زبردستی کسی کے پلے نہیں باندھتے پھرتے جیسے ان لوگوں نے باندھا۔ ذرا تصور کریں ان بزرگ صاحب نے پاپا کو کتنا فورس کیا ہوگا کہ پاپا میرے ساتھ اس حد تک مس بہیو کر رہے تھے۔ اس کا گیس پھر آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وقت اور حالات روادار مذہب اور باکردار لوگوں کو بھی مجبور اور بے بس کر دیا کرتے ہیں بیٹے۔ یہ کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں تھی۔ حالانہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا کوئی بہادری اور دانشمندی نہیں ہے، ان حالات کو سدھارنا اور مقابلہ کرنا ہی مردانگی کی شان ہے۔ اس کی اپنی سوچ، اپنے نظریات تھے جن سے وہ انچ بھر بھی سرکنے کو تیار نہیں تھا۔ مما کو اس کے نخوت سے خوف آیا تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ معاذ حسن، خدا فرماتا ہے یہ گردش کے دن ہیں اور آزمائش ہر انسان پہ آیا کرتی ہے۔ آج ان پہ تھی، کل ہم پہ بھی اس سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اب کی بار وہ مسلطہ خاموش رہا، یہ جانے بغیر کہ آنے والے وقتوں میں تقدیر اس کے لیے کیسی پیش پائی منتخب کر چکی ہے۔ خدا زمین پر اڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور معاذ یہی غلطی کر رہا تھا۔ سین چینج۔ جلتے ہونٹوں پہ تبسم جو مچلتا ہے کبھی، زخم دھل جاتے ہیں ساون جو برستا ہے کبھی۔ میں نے سوچوں میں تراشے ہیں خد و خیال تیرے، میرے بارے میں بتا تو نے بھی سوچا ہے کبھی؟ چڑھتے سورج سے کبھی تو نے ملائی ہے نظر، تو نے کرنوں کو کبھی غور سے دیکھا کبھی؟ لوگ پتھر میں کھلاتے ہیں امیدوں کے گلاب، یہ بھی ممکن ہے بتا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ لوٹ کے آ جائے گا، بھلا آنکھ سے بچھڑا ہوا اشک بھی لوٹا ہے کبھی؟ بہت دنوں بعد طبیعت کچھ ذرا سنبھلی تو بات لے کر ٹیرس پر آ گئی۔ نگاہ کی بے اختیاری پہ بس نہیں رہا اور شاہ ہاؤس کے وسیع لان پر نگاہ ٹھٹک گئی۔ سنہری دھوپ میں سبز مخملی گھاس کا فرش چمک رہا تھا۔ کین کی کرسیاں ترتیب سے بچھی تھیں اور صرف ایک پہ ماریا موجود تھی اور شاید رخ پھیرے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کی نگاہ وہاں سے پھسل کر پورچ کی جانب اٹھی۔ وہاں جو گاڑی کھڑی تھی وہ معاذ کی نہیں تھی۔ اس کے دل سے ہونک سی اٹھی تھی۔ کچھ جذبے کیسی ناقدری اور بے حسی کی بھیٹ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ شاہ ہاؤس میں بھی اس کی بیماری کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے زیاد بھاگا ہوا آیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں لڑکی؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی، وہ اس کی نبض چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ اب بھی اچھی بھلی ہوں۔ اس کا دل جانے کیوں روٹھا ہوا تھا۔ خاک چہرہ دیکھا ہے، ایک دن میں برسوں کی مریضہ نظر آنے لگی ہو تم۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے جب زینی نے تمہاری بیماری کا بتایا۔ مما نے معاذ بھیا سے کہا ابھی نوری کو دیکھ کر آؤ۔ میں نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہی ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اپنا کارنامہ بتا رہا تھا اور نوریہ کا دل پھر سے سسکنے لگا۔ معاذ حسن کا نام وجود میں درد سے بھرنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ایک دم سے تمہیں؟ زیاد کی حیرانی بجا تھی۔ وہ کیا بتاتی، وہ کیسی عجلت میں اجڑی ہے کہ خود کو بچانے سنبھالنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں زیاد بھائی، آپ کو بھی اگر بتانا پڑے گا تو پھر اتنی ساری ڈگریاں جمع کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ حوریہ نے الٹا اس پر ہی گرفت کر لی تھی۔ کوئی گہرا ذہنی صدمہ، شدید ٹینشن ہے۔ وجہ تو نوریہ ہی بتا سکتی ہے، میری ڈگری بیچاری کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے۔ وہ نور کی پیلی ہوتی رنگت کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔
ذہنی صدمہ پھپھو اور حوریہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ان کی تشویش فطری تھی۔ کن کی باتوں میں آ گئی ہیں ماما جان؟ ان کی ڈگریوں کی معلومات فضول ہے، موسمی بخار ہے بس۔ ہاں ٹھیک ہے، زیاد بھائی کی تو ابھی تعلیم بھی ادھوری ہے، رات کو معاذ بھائی کو چیک کرائیں گے پھر بیماری پتہ چلے گی۔ حوریہ نے بھی ان کی بات ہاں میں ہاں ملائی، مگر دوسری بات نے نوریہ کے پھر اوسان خطا کر دیے۔ وہ کدھر کے نجومی ہو گئے کہ سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے چیک اپ کی۔ زیاد مسکرایا۔ گڈ، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میری موجودگی میں۔ اوکے چلتا ہوں، رات کو پھر چکر لگاؤں گا۔ ویسے یہ زینی کیا تم سے خفا ہے؟ نہیں تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پہلے تم وہاں اور وہ یہاں پائی جاتی تھی، ایک دو دنوں سے یہ ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، زینی بھی شاید کچھ بزی ہو۔ نوریہ نے بات بنائی، شاید وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ پھر شاہ ہاؤس سے سبھی اس کی خبر گیری کو آتے رہے تھے، سوائے معاذ حسن اور زینب کے۔ معاذ تو اپنے جھمیلوں میں الجھا ہوا تھا، البتہ زینی یقیناً خفا تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کا سوچتی واپس کمرے میں آئی اور سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کیا جو آف جا رہا تھا۔ اس نے لینڈ لائن ٹرائی کیا، کتنی دیر بیل بجتی رہی، پھر کال پک کر لی گئی۔ دوسری جانب معاذ حسن تھا۔ بھاری دلکش مردانہ آواز اس کی سماعت میں اتری تو وہ جو اس سے خائف تھی کچھ اور تور بوکھلا کے اگلے لمحے لائن ڈراپ کر دی۔ اس کے بعد بھی وہ شام تک زینب کا نمبر ملاتی رہی مگر وہ اس کی کال نہیں لے رہی تھی۔ مجبور ہو کر نوریہ کو خود ہی آنا پڑا، مگر پہلے ہی مرحلے پہ اس کا سامنا معاذ حسن سے ہو گیا۔ ارے تم آج کیسے راستہ بھول پڑی؟ وہ زینی سے ملنے آئی تھی نا؟ یہ میرے آنے جانے کا کب سے حساب رکھنے لگے بھلا؟ وہ بے حد حیران تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ سوری میں تمہیں دیکھنے نہیں آ سکا، کچھ بیزی تھا۔ وہ جیسے رواداری نبھا رہا تھا۔ اٹس اوکے، ویسے مجھے تو شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں۔ آپ تو اپنی زندگی میں اہم مقام پانے والوں کو بھی اگنور کرتے ہیں۔ جانے کیسے اس کی زبان پھسل گئی تھی، ورنہ وہ اتنی جرأت مند ہرگز بھی نہیں تھی۔ معاذ نے بہت چونک کر اور کس قدر حیرانی سے اسے دیکھا جو اب خائف سی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری میں اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ بوکھلا گئی تھی۔ جس کی ہمدردی کی سب کو بخار چڑھ رہے ہیں نا، وہ ایک تھرڈ پرسن ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق واسطہ مجھ سے ہے تو لازمی نہیں آپ لوگ میرے احساسات کو سمجھیں بھی، اور مجھے اس کی قطعی ضرورت بھی نہیں۔ وہ زور سے پھنکارا تھا اور نوریہ کی سر اسمگی کا گراف بڑھا دیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی مزید وضاحت پیش کرتی وہ بائک کو کک لگائے زن نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ اتنی بے دل ہوئی تھی کہ وہیں سے پلٹ جاتی اگر جو زینب آ کر اسے نہ تھام لیتی۔ واؤ امیزنگ، تم پہلے سے سمجھدار اور عقل مند نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں لالا کے پاس کھڑے ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ نوریہ نے اسے نم نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ تم سے؟ تم اتنی خفا تھی مجھ سے ملنے تک نہیں آ سکی؟ اوف یہ کیا یار، عین ممکن ہے اب ان کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہو۔ وہ بے ساختہ خوشی محسوس کر کے ہنسی تو نوریہ نے تعصب سے اسے گھورا۔ احمق ہو تم بھی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں یہ۔ وہ سخت جھلائی تو زینب نے منہ لٹکا لیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو نا۔ کچھ نہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے میں نے انہیں خفا کر دیا ہے۔ نوریہ کو پھر سے اضطراب نے آن لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ان سے؟ زینب کے سوال پر نوریہ نے ساری بات بتائی تو زینب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، تمہیں ضرورت کیا ہے ایسی فضول باتوں کی؟ وہ ناگواری سے بولی تھی۔ بہرحال وہ صحیح تو نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تمہیں ہمدردی کا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے آخر؟ تم جیسی عاقبت نااندیش لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو خود اپنی راہوں میں کانٹے بچھا لیا کرتی ہیں اور پھر ساری عمر سر پکڑ کے رویا کرتی ہیں۔ مجھے تقدیر پر یقین ہے زینی، مجھے شکوہ نہیں ہے۔ وہ اگر میرے نصیب ہوتے تو مجھ سے انہیں کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ صبر کی جانے کس منزل پر کھڑی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بیمار کیوں پڑی ہو؟ کیوں نہ تقدیر کے فیصلے کو قبول کر لیا؟ کیوں روتی ہو؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ انسان ہونا کم ہمتی میری فطرت میں شامل ہے۔ جذبات رکھتی ہوں تو حادثات کا اثر تو ہوگا ہی، مگر وقت کے ساتھ سنبھل بھی جاؤں گی۔ تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بنا کرتے ہیں جو کم ہمت اور بے حوصلہ ہوتے ہیں، کس حد تک بزدل بھی۔ اور تم نے ثابت کیا کہ تم کم ہمت بے حوصلہ ہی نہیں بزدل بھی ہو۔ لالے کی مثال تمہارے سامنے ہے،
سر اٹھا کے جینے والے لوگ بھی کبھی حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ زینب کی جذباتی تقریر شروع ہو چکی تھی، وہ سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ سین چینج۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم، وہ ایک دعا جو میری نامردار لوٹ آئی، زبان سے روٹ گیا پھر سوال کا موسم، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تیرے خیال کا موسم، جو بے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں تو آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم۔ رات 12 کے بعد کا عمل تھا۔ اس وقت سردی کی شدت بھی گویا عروج پر تھی۔ فضا میں تیرتا دھند موسم کی شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر تھا اور ہونٹوں کے درمیان سلگتا سگریٹ تھا۔ عجیب بے خبری کا عالم تھا کہ سگریٹ سلگ کر ختم ہونے کو ہو گیا، تپش اس کے ہونٹوں کو سلگانے لگا، مگر وہ گمسم سا کھڑا تھا۔ ایک منظر تھا جو نگاہ کے تمام پردوں پر آ کر گویا ٹھہر گیا تھا۔ کتنی تپش تھی، کتنی حدت اس کے ایک منظر میں کہ اس کی روح تک جل اٹھی تھی۔ وہ خاک ہو رہا تھا، راکھ ہو رہا تھا۔ فوراً کمپنی سے آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کی میٹنگ 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ لنچ اسے انہی کے ساتھ کرنا تھا۔ اپنے دھیان میں وہ ہوٹل کی انٹرنس سے داخل ہوا تھا اور سیل فون پر کوئی میسج موصول کرتے اس کی نگاہ سرسری انداز میں سامنے اٹھی تھی اور اسے لگا تھا زمین و آسمان اس کی نگاہ میں گھوم گئے ہوں۔ وہ یونیفارم پر بڑی سی شال میں اچھی طرح لپٹی ہوئی اپنے سامنے بیٹھے دراز قامت بے حد وجیہہ آدمی کی کسی بات پہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی زینب کے علاوہ اور کون تھی؟ یہ مسکراہٹ، بیٹھنے کا پرسکون انداز اور گفتگو روانی صاف چغلی کھاتی تھی۔ یہ شناسائی کتنی پرانی ہو سکتی ہے؟ زینب کے انداز و اطوار اسے اس سے پہلے بھی لاتعداد بار ٹھٹکا چکے تھے، مگر معاملہ اس حد تک آگے تک ہوگا یہ جہان کے گمان سے بھی باہر کی بات تھی۔ وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ جہان کا وہاں آنا، ان کا دیکھ لیا جانا کچھ بھی محسوس نہیں کر پائی اور جہان کھولتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ حالانکہ کتنا گیز اترا تھا اس کے اندر، چند قدموں کا وہ فاصلہ مٹا کر اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جانے کی خواہش کا، اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دینے کی مچلتی تمنا، مگر اس نے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح ایکٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ زینب کو عزت دار گھرانے کی عزت یوں سر عام کھیلنے کی اجازت بھی دیتا۔ شام کو وہ خلاف معمول بہت لیٹ آیا تھا اور آنے کے بعد اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ چائے نہ کھانا، وہ باہر ہی نہیں نکلا تو سب کو تشویش ہونے لگی۔ جہان کو خود کو سنبھالنا پڑا، مگر خود کو نارمل کرنا بھی آسان نہیں تھا، خاص طور پر معاذ کھٹکا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں جے؟ کچھ نہیں یار، سر میں درد ہے بس۔ ڈاکٹر سے جھوٹ بول رہے ہو؟ معاذ کی گھوری نے اسے نروس کر دیا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ وہ نظریں چرا گیا۔ معاذ نے چپ سادھ لی، مگر اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا وہ بھی چلا آیا تھا۔ کیوں اپسیٹ ہو؟ تم جان کو آ گئے ہو یار۔ میں اپسیٹ نہیں ہوں، وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ جے، مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ معاذ خفا ہونے لگا۔ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو بتاؤں، میں مان ہی نہیں سکتا۔ محبت کرتے تو تم کسی سے، یہ پکی بات ہے۔ شاید یہ ون سائیڈڈ لو تھا، آج اسی وجہ سے کوئی اور بات ہوئی ہے نا؟ ایسا اعتماد، ایسا یقین اور ایسا قیاس آری، جہان تو دنگ رہ گیا تھا، جبکہ معاذ اس کے تاثرات سے اپنی کامیابی پر کھل اٹھا تھا۔ دیکھا، میں جانتا تھا، اب بتاؤ کون ہے وہ فٹافٹ اگلا مرحلہ طے کر لینا چاہتا تھا۔ جہان اسی قدر خائف ہوا تھا۔ معاذ پلیز لیو می الون، وہ اتنا ملتجی ہو کر بولا کہ معاذ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جے، جب کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر لا حاصل ہے۔ بٹا ہوا غم نہ بٹے ہوئے غم سے زیادہ بوجھل کر دیتا ہے۔ میں خود کو سنبھال لوں گا۔ اس کی آنکھوں کی حدت بڑھتی رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچتے ہو پاگل؟ ہم ایک دوسرے کا ذات کا حصہ ہیں، روشن خیال بنو۔ مجھے دیکھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات جان کر میں تم سے الجھ جاتا، غیرت کا مسئلہ بنا لیتا کہ ابھی کل ہی تو مما سے مجھے پتا چلا کہ پاپا مستقبل میں زینب اور تمہارا سنجوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مجھے بھی بہت پسند آئی تھی جے، زینی کے لیے تم سے بہتر کوئی اور چوائس نہیں ہو سکتی، مگر نہیں، من پسند شریک زندگی چننے کا حق سب کو ملنا چاہیے۔
माज अपने ध्यान میں کہہ رہا تھا۔ زینب کے نام کے ساتھ جو اذیت، جو کرب جہان کے چہرے پر اترا تھا، ماز اسے محسوس کرنے سے قاصر رہا تھا۔ جہان نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو ماز، مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ میں بھی اس عمل پر سوچوں گا اور خود کو اتنا وسیع القب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی آواز جتنی مدھم تھی اس سے کہیں بڑھ کر بوجھل۔ ماز نے متحیر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ What do you mean؟ یہ تم کسے اجازت دینے کی بات کر رہے ہو؟ ہے کوئی؟ میں تمہاری بات کر رہا تھا، مگر میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا، وہ تلخی سے جواب دے رہا تھا۔ ماز جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ کیا پہیلیاں بجھا رہے ہو؟ سیدھی طرح سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ماز ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو پلیز، آئی پرومس یو، کبھی نہ کبھی تمہیں لازمی بتاؤں گا۔ اوکے فائن، میں ماریا کے ہاتھ تمہیں کچھ ٹیبلٹس بھجواتا ہوں، کھا کر آرام کرنا، صبح تازہ دم اٹھو گے۔ وہ اس کا کاندھا تھپتھپاتا چلا گیا تھا۔ ماز کے ہدایت پر عمل کرنے کے باوجود وہ نیند کو ترستا رہا تھا اور اب آدھا گھنٹے سے مسلسل ٹیرس پر کھڑا موسم کی سختی سہ رہا تھا۔ ماں، وہ چونک گیا۔ زینب کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ جاگ رہی ہے کیوں؟ وہ اضطراب کا شکار ہوا تھا کہ وہ تو ایگزامز کے دنوں میں بھی راتوں کو جاگ کر پڑھنے کی عادی نہیں تھی۔ اسے اپنی صحت، خاص طور پر اپنی آنکھوں کا بہت خیال رہتا تھا۔ شاید جبھی وہ اتنی حسین تھی۔ ایک تو قدرتی طور پہ بے پناہ ملنے والی خوبصورتی، اس پر اس کی بے انتہا کیئر اور ناز برداریاں، شاہ ہاؤس میں اس کے مقابلے کی کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا، لب بھیجے کچھ سوچتا رہا، پھر جانے کیا دل میں سمائی کے سلیپنگ سوٹ پر گاؤن پہنتا ہوا راہداری عبور کر کے اس کے کمرے تک آ گیا۔ دستک دینے سے قبل وہ اندر سے ابھرتی اس کی مدھم ہنسی کی آواز سن کر اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ دوسری احتیاط سے دی گئی دستک پہ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں، کھلے ریشمی سلکی بالوں کے ساتھ، بنا دوپٹے کے چوکھٹ میں حیران پریشان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جہان نے شاید پہلی مرتبہ اسے یوں اپنے مقابل پایا تھا۔ اس کے وجود اور حسن کی چکا چوند کے آگے اسے اپنی نگاہیں خیر ہوتی محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے جھلمل کرتی ڈھیروں ساری روشنیوں پر نگاہ ٹھہر گئی ہو۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ پہلے اس نے نگاہوں کو جھکایا تھا، پھر نخوت سے بولا۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پر ناگواری تھی۔ اس وقت خیر آئیے۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ جہان چند لمحوں کی الجھن، تذبذب اور کشمکش کے بعد اندر داخل ہوا تھا۔ زینب کچھ حیران ضرور تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کی نگاہ کا خود پہ اٹکتا ٹھٹک جانا محسوس کر چکی تھی۔ وہ خود آگاہ تھی، وہ آج پہلی مرتبہ اس نے جے کو اپنے آگے کچھ بے بس پایا ہے۔ وہ جیسے اندر سے شانت تھی۔ ایسی کون سی بات تھی جسے کرنے کو آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے آ ٹکی۔ جہان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا مگر اسے ہنوز دوپٹے سے بے نیاز پا کر اگلے لمحے پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ جو باتیں پردے کی ہوں انہیں ایسے ہی وقتوں میں کرنا مناسب ہوا کرتا ہے، شاید تاکہ ان کے اثر سے دیگر لوگ محفوظ رہ سکیں۔ تنزیہ اس کی عادت تھی نہ فطرت، مگر آج معاملہ دوسرا تھا۔ وہ سر تپا سلگا بھڑکا ہوا کھڑا تھا۔ زینب اس کی بات کی گہرائی کو سمجھے بنا مسکرائی تھی۔ اچھا ایسی کیا بات ہے؟ تم پہلے اپنا دوپٹہ لو پھر بات کرتے ہیں۔ جہان سے رہا نہیں گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بے حد کڑوا ہوا تھا۔ زینب پہ جیسے گھڑوں کے حساب سے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کی گلابی رنگت خفت سے انار ہونے لگی تھی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ سرت سے اٹھ کر وارڈروب کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ کسی بھی بگاڑ کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، اندازہ نصیحت دینے والا تھا۔ زینب کو آگ لگ گئی تھی۔ جہان کی بات کو اس نے سراسر مائنڈ کیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اس کی انسلٹ کر چکا تھا۔ کیا یہ فرمان یا حد صرف خواتین پر لاگو ہوتی ہیں؟ مرد حضرات اس سے متشنی ہیں؟ وہ کاٹ دار انداز میں بولی تو جہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ جو دوپٹہ لگا تھا وہ گلابی رنگ کا تھا، گہرے گلابی رنگ کا جیسے اس نے عجلت میں اوڑھا تھا۔ اس کے ریشمی بال کاندھوں پہ ڈھلک آئے تھے۔
کچھ ریشمی لٹیں گردن اور چہرے پر بھی جھول رہی تھی۔ جہان نے جانا دوپٹہ اوڑھ کر بھی اس کے سحر انگیز طلسمی کشش میں کچھ خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہنوز حواسوں پر چھا رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ سنبھل کر اور طنز نظر چرا کر بولا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے سے بھی اجتناب برتنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے اپنا بدلہ چکایا اور پرسکون ہو گئی۔ مقصد جہان کو شرمندہ کرنا تھا اور وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اس خجالت سے باہر نکل نہیں سکا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ زینب کو ہی اسے احساس دلانا پڑا تھا۔ جہان نے دیکھا وہ تیکھے چتونوں سے اسی کی سمت متوجہ تھی۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ کیا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ وہ جی بھر کے تلخ ہوئی تھی۔ آج میں نے تمہیں ہوٹل میں دیکھا تھا، کس کے ساتھ تھی تم؟ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ زینب کو سانپ سونکھ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ پکڑی گئی کبھی تو کیا کرے گی؟ وہ بہت محتاط رہتی تھی، مگر آج تیمور خان کی ضد کے سامنے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ وہ وادی سے اسپیشلی اس سے ملنے کی خاطر یہاں آیا تھا۔ اپنا اصول توڑنا پڑا تھا اسے۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ جہان نے کس قدر سختی سے استفسار کیا تو زینب نے خائف ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں جے، آپ کو کچھ غلط فہمی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جہان نے بہت سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے مقابل کیا اور اپنی سرد نگاہوں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ دی تھیں۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تمہارے معاملے میں مجھے غلط فہمی کبھی نہیں ہو سکتی، سمجھی؟ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زینب، اس گھرانے کی عزت یوں نیلام کرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اس کی نگاہوں میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زینب کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی، مگر اس نے فی الحال بہت سرت سے خود کو سنبھال دیا۔ جہان نے غم و غصے کی زیادتی میں سہی، مگر اسے جس طرح سے پکڑا تھا، درمیانی فاصلہ ایک طرح سے سارا مٹ گیا تھا۔ اس نے جو دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا وہ شیفون کا دوپٹہ تھا، جسے سنبھلنے کو اس نے چہرے کے ارد گرد ہالہ بنا کر ایک ہاتھ سے گردن سے باقاعدہ دبوچ رکھا تھا، مگر جہان نے جب اس کا بازو پکڑا اس کے ہاتھ سے دوپٹے کی گرفت چھوٹ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سوائے بازو کا وہ حصہ جہاں جہان کی گرفت تھی، اس کے سوا سارا دوپٹہ کاندھے اور سر سے پھسل کر کارپیٹ پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ ریشمی بال کچھ پشت پر لہرائے تھے، کچھ کاندھے سے ڈھلک کر سینے پر سیاہ مخمل کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ اس حالت میں وہ کتنی سحر انگیز، کس قدر ہوش روبہ لگ رہی تھی، یہ وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتی تھی۔ جبھی خوف کی جگہ ایک اطمینان اور بے نیازی نے لے لی تھی۔ کیوں؟ خاص طور پر میری طرف سے کسی قسم کی غلط فہمی کیوں نہیں ہو سکتی آپ کو؟ اس کی کوئی خاص وجہ بتائیں۔ وہ جس انداز میں بولی تھی، جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور جیسے اس اوکورڈ پوزیشن کا خیال آتے ہی بدک کر فاصلے پر ہوا اور باقاعدہ نظریں چرانے لگا۔ زینب جھجک کر دوپٹہ اٹھانے کے بہانے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ تم نہیں بتاؤ گی اصل بات مجھے؟ جہان نے جج ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ معصومیت کا تاثر دے کر مسکرائی۔ میں نے کہا نا جے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ سب پھر میری نگاہوں کا دھوکہ ہوگا۔ وہ جیسے خود اپنا تمسخر اڑانے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی وہ میرا کلاس فیلو ہے، بہت عرصے سے پیچھے پڑا ہوا ہے، محبت کا دعوے دار ہے۔ میں اس کو سمجھانے گئی تھی کہ وہ اس حماقت سے باز آ جائے۔ اتنی سی بات ہے، میری ذاتی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس سے۔ اس نے جو داستان سنائی تھی وہ اتنی بوندی تھی کہ جہان کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اس کا صاف مطلب تھا وہ اس سے اگلوانے میں ناکام رہا تھا۔ اسے ایک دم جیسے بہت سی تھکن نے آن لیا تھا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا جے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان نے سرد آہ بھری۔ میں صرف ایک بات کہوں گا زینب، لڑکیوں کی عزت آئینے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ ہلکی سی ٹھیس بھی اسے بکھیر دیتی ہے، پھر اسے سمیٹنے اور جوڑنے کی ہر کوشش رائکا جایا کرتی ہے۔ سو بی کیئرفل فار دی نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اوکے اینڈ تھینکس۔ وہ دل آویز سے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی تو جہان گہرا سانس بھرتے آہستگی سے پلٹ گیا۔ اس کی چال کا اضملال بہت واضح تھا۔ زینب اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پر شکر کرتی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی۔
سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.